मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजूर हूँ मजबूर नहीं। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, आपका फरमाने आली शान है कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजे, उस पर अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते 70 मरतबा रहमतें भेजेंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा अगर दुरूद पाक पढ़ा जाए तो इसके इवज़ में, इसके बदले में अल्लाह पाक की 70 रहमतें नसीब होती हैं। जो अल्लाह पाक रहमतें नाजिल फरमाता है, सआदतें ही सआदतें हैं। काश कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, जब इंसान अपनी ज़ात के बारे में जब कोई मनफी सोचता है तो इसे एहसास कमतरी से ताबीर किया जाता है, और अगर यही सोच, यही फ़िक्र अपनी ज़ात के हवाले से मुस्बत हो तो इसे खुद एतमादी से ताबीर किया जाता है। इंसान बाज़ औक़ात अपनी ज़ात को खुदी से अपने ख़यालात और अहवाल के साथ तकाबुल कर रहा होता है, या फिर किसी दूसरे की पर्सनैलिटी के साथ अपने आप को तकाबुल करता है। अब ये तकाबुल करने के बाद किस नतीजे पर पहुंचा? क्या अपने आप को कमतर समझा या क्या समझा? अगर तो कमतर समझा है, किसी दूसरे के साथ तकाबुल किया, उसकी पर्सनैलिटी के साथ, उसकी दीगर मामलात के साथ जब तकाबुल किया है, मुकाबला कर रहा है, अपना सोच रहा है कि मेरे पास ये है और इसके पास तो फलां फलां चीज़ें हैं, मैं ऐसा हूँ, फलां ऐसा है। मिसाल के तौर पर अगर देख रहा है कि सामने वाले के कपड़े बहुत अच्छे हैं, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, उसका रंग अच्छा है, मेरा रंग अच्छा नहीं है, उसके पास गाड़ी अच्छी है, मेरे पास गाड़ी अच्छी नहीं है, उसका घर बड़ा अच्छा है, मेरा घर अच्छा नहीं है, यूं तकाबुल कर रहा है। और ये जब ये सोचता है कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, तो ये एहसास कमतरी का शिकार है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो एहसास कमतरी उसे कहते हैं कि अपने आप को दूसरों से कम तर समझना, ये एहसास कमतरी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, एहसास कमतरी का शिकार जो शख्स होता है, ये किसी हाल में भी खुश नहीं रह सकता। ना तो तन्हाइयों में ये खुश होता है, ना दूसरों की महफिल में। बिलमुकाबिल उस शख्स को देखा जाए कि जिसके अंदर खुद एतमादी का उनसर होता है, खुद एतमादी जिसके अंदर होती है, तो ऐसा शख्स वो लोगों के सामने भी बड़ा खुश नज़र आता है और तन्हाइयों में भी इजी फील करता है, रिलैक्स रहता है, खुश रहता है। ये है एहसास कमतरी वाले की कैफियत और खुद एतमादी वाले की कैफियत। आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम एहसास कमतरी के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि एहसास कमतरी की वजूहात क्या हैं, क्या वजूहात होती हैं कि जब इंसान के अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है। मुमकिन सूरत में इंशाअल्लाह एहसास कमतरी का हम इलाज भी बयान करेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, एहसास कमतरी का मर्ज़ अमूमन किसी नाकामी की वजह से इंसान में पाया जाता है, या अपने से किसी की बरतरी देखकर ये एहसास कमतरी का ये मर्ज़ पाया जाता है। वो बरतरी चाहे दीनी हो या दुनियावी। हम पर लाजिम क्या है कि हम क्या करें? जब हम किसी की कोई नेमत देखें तो क्या उससे हम इस अंदाज में तकाबुल करें कि उसके पास फलां चीज़ है और मेरे पास फलां नहीं है? बल्कि होना ये चाहिए कि जब हम दुनियावी मामलात में देखें तो अपने से नीचे वाले को, और दीनी मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखें। जैसे अगर आज कोई नमाज पढ़ रहा है तो यूं देखें कि माशाल्लाह ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, साथ तहज्जुद भी पढ़ते हैं,
اے کاش ہمیں بھی جذبہ مل جائے کہ ہم بھی تہجد پڑھنے والے بن جائیں. اچھا یہ جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, ساتھ اشراق چاشت بھی پڑھتے ہیں, اس طرح کے کئی جو دینی معاملات وہ کرتے ہیں. یوں دینی معاملات میں دیکھا جائے کہ اپنے سے اوپر والے کو, اور جب دنیاوی معاملات ہیں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے. بڑی پیاری ایک روایت ہے, میں روایت سنا کر انشاءاللہ پھر مبلغ دعوت اسلامی کی طرف بڑھوں گا. آج ہمارے اس پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد نقیب عارف اتاری مدنی الحمدللہ تشریف لائے ہیں. حضور مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, آپ کا آنا اللہ پاک مبارک فرمائے, جزاک اللہ. روایت میں سناتا ہوں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد آپ کی طرف بڑھیں گے. موضوع حضور آج ہمارا احساس کمتری ہی رہے گا انشاءاللہ. پھر مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ ایک معذور اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں. دیکھیں گے آج کون ہے ہمارے ساتھ, کیا کرتے ہیں وہ, کیا انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری بنا لیا ہے یا معذوری کو مجبوری نہیں بنایا. آئیے روایت سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دو باتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ دو باتیں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اسے شاکر اور صابر لکھتا ہے. سبحان اللہ. اور جس میں یہ دو خصلتیں, دو باتیں نہ ہوں تو اللہ پاک اسے صابر اور شاکر نہیں لکھتا. وہ دو باتیں, دو خصلتیں کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں, جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے, اور دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اللہ پاک کا اس بات پر شکر گزار بنے, شکر ادا کرے کہ اسے اس پر فضیلت دے دی گئی, تو اللہ پاک ایسے شخص کو صابر و شاکر لکھتا ہے. اور جو آدمی دینی امور میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی امور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے, اس پر افسوس کرے جو اسے نہیں ملا, تو اللہ پاک ایسے شخص کو صابر و شاکر نہیں لکھتا. اللہ پاک ہمیں دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور ہمارا موضوع جیسے بیان میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ احساس کمتری ہے. احساس کمتری کب پیدا ہوتی ہے اور کیوں پیدا ہوتی ہے؟ سوال بہت اچھا ہے. احساس کمتری کسی بھی ایج میں پیدا ہو سکتی ہے. اچھا. کسی بھی عمر میں. جیسے ہمارے والدین کی اوورآل یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو دوسرے کا بچہ کر رہا ہے میرا بچہ وہ کیوں نہیں کر رہا. وہ سارا زور اس پہ لگاتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کو دوسرے کے بچے جیسا بنانا ہے. حالانکہ وہ اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کر پاتے کہ آیا جو سکل اس بچے میں ہے وہ میرے بچے میں بھی ہے یا نہیں. ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے. الگ ہے. اب جو وہ کر رہا ہے, کر پا رہا ہے یا کرتا ہے تو وہ اس کا حصہ ہے. صحیح. اس کا کیا وہی حصہ ہے؟ اس کا بھی وہی لیول ہے سوچنے کا, سمجھنے کا, دیکھنے کا, یاد کرنے کا. دونوں کا لیول بعض اوقات مختلف ہوتا ہے. اتنا ڈفرنس ہونے کے باوجود والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر فلاں کا بیٹا انجینئر بنا ہے تو میرا بیٹا انجینئر کیوں نہیں بن پا رہا. صحیح. تو یہاں پھر بچپن کے اندر ہی بچوں کو ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ آپ ایسے کیوں نہیں کر رہے. اگر بچہ 3rd پوزیشن پہ آ گیا تو کہا جائے گا کہ 1st پوزیشن کیوں نہیں آئی, فلاں صاحب فلاں کی آ گئی, 1st پوزیشن آ گئی ہے. آپ بھی اتنا پڑھتے ہو, اتنی محنت کرتے ہو, آپ کو ایکسٹرا کلاسز بھی دلوائی جا رہی ہیں, ٹیوشن بھی دلوائی جا رہی, آپ ایسا کیوں نہیں کرتے. تو اس طرح ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. اللہ اکبر. آج اگر بچہ 3rd پوزیشن پہ آیا ہے, حوصلہ افزائی سے ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم وہ 2nd پہ آ جائے. کیا بات. پھر حوصلہ افزائی ہو تو وہ 1st پوزیشن پہ آ جائے. کیا بات. تو یہ احساس کمتری کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. صحیح. صحیح. اچھا, دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کرنا, تقابل کرنا, موازنہ کرنا. اب انجینئر ہے, اگر وہ اپنی فیلڈ چھوڑ کے ڈاکٹر کو دیکھنا شروع کر دے, ڈاکٹر ہے وہ اپنی فیلڈ چھوڑ کے پائلٹ کو دیکھنا شروع کر دے,
تو اب دونوں کی زندگیوں میں اور کام کاج میں بڑا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. اب وہ الگ الگ ان کا کام ہے, الگ الگ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کمپیئر. اب جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ہم کلاس میں پڑھا رہے ہیں تو یہ بات جج کرنے کو ملتی ہے کہ ایک بچہ پہلے سال سے محنت کر رہا ہے, شروع سے ہی محنتی ہے, ذہین ہے. دوسرے بچے کو تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے کہ مجھے محنت کرنی چاہیے. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یار یہ تو مجھ سے آگے جا رہا ہے, حالانکہ پڑھ تو میرے ساتھ ہی رہا ہے, آپ اس کو نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک کی محنت کا سفر 10 سال پہلے شروع ہوا ہے, صحیح. تو آپ کی محنت کا سفر 10 سال بعد شروع ہو رہا ہے. صحیح. آپ اس کو اس سے نہ بلکہ اپنی کل سے موازنہ کریں, اپنے کل سے کمپیئر کریں کہ میرے کل سے میرا آج بہتر ہو رہا ہے یا نہیں. واہ, اگر آج بہتر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کمال, ہے کہ یہ ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ, بہت پیارا ماشاءاللہ مدنی پھول دیا مدنی چینل کے ناظرین. یہاں پر دو مثالیں دے کر, ایک تو بچوں کے حوالے سے یہ والدین کو سوچنا چاہیے کہ والدین کس طرح اپنے خیالات کے اندر کہ اپنے بچے کی وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں پر تھپکی دی جائے, بچے نے ماشاءاللہ تیسری پوزیشن لی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ تھپکی دیں, اسے شاباشی دیں, حوصلہ افزائی کریں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ پھر دوسری پوزیشن کی طرف آئے گا. جو دوسری مثال دی ماشاءاللہ بہت پیاری مثال آپ نے دی کہ دو اسٹوڈنٹس, ایک کا سفر جو محنت کا ہے وہ 10 سال سے ہے اور دوسرے کا سفر ابھی شروع ہوا ہے. تو جو دوسرے کا سفر ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ 10 سال والے کو, وہ دیکھے کہ کل سے آج میرا بہتر ہوا ہے یا نہیں. تو یہ بھی ترقی کی طرف چل پڑا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی احساس کمتری سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اللہ پاک کہ ہم نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے مہمان اسلامی بھائی کو اپنے پروگرام میں ویلکم کریں گے. آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اسلامی بھائی ہیں, آج ان کی باتیں کیا ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, کیا کیا معاملات ہیں. آئیے ہم اپنے پروگرام میں ان کو ویلکم کرتے ہیں. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. کیا حال ہے آپ کا, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ لائق اتاری. لائق اتاری. ماشاءاللہ. لائق بھائی کہاں سے ہیں؟ کراچی میں ہوں, لیاقت آباد میں میری رہائش ہے. اچھا, لیاقت آباد سے ہیں. جی جی قریب ہی آپ تو بہت. جی جی. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. یہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی کیوں ہے؟ یہ میری نظر ختم ہو گئی آنکھوں کی آہستہ آہستہ, تو اس وجہ سے چھڑی پکڑنا شروع کر دیا. پہلے مطلب آپ کی نہیں تھی؟ جی پیدائشی نہیں ہے ایسا؟ نہیں, پیدائشی بلائنڈنیس کی ایک بیماری ہوتی ہے شب کوری کی. یہ کون سی بیماری ہوتی ہے؟ یہ پیچھے پردوں کو نا ڈیمیج کرتی ہے. اچھا. اس کو آہستہ آہستہ یعنی کہ آنکھوں کی روشنی اس سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ کب سے تھی آپ کو بیماری؟ یہ بچپن سے ایسے ہی معاملات ہیں. بچپن سے نظر کمزور تھی؟ نہیں, بچپن سے کمزور نہیں تھی, بچپن میں تو صحیح تھی, یعنی کہ ابھی تقریباً 15 سال پہلے اللہ سے یعنی کہ بہت تیزی سے نظر ختم ہوئی ہے. تو اس پر ڈاکٹروں سے مشاورت ہوئی ہوگی, آپ چیک اپ کروایا ہوگا آپ نے؟ جی ہاں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اچھا. جی. اللہ اکبر. تو اس کا کوئی باقاعدہ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا نا؟ نہیں نہیں, کوئی حادثہ نہیں. اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, ہر نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر ہم پر کتنی لازم ہے کہ وہ اللہ پاک کریم ہے, دینے پر بھی قادر ہے, لے لینے پر بھی قادر ہے. بے شک. ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہی ادا کرنا ہے اور شکر ادا کرنے والا ہی اللہ پاک ہمیں بنائے. اچھا لائق بھائی, 15 سال پہلے آپ جائیں تو آپ پہلے اپنی کوئی کوالیفیکیشن وغیرہ ہے وہ ارشاد فرما دیں کہ کیا مصروفیات رہی ہیں, کیا پڑھتے تھے یا کچھ کام کاج کرتے تھے جب آپ کی نظر ٹھیک تھی؟ تو پہلے میں میٹرک تک پڑھا ہے میں نے. اچھا. جی ہاں, نظر صحیح تھی تو میں نے میٹرک تک پڑھی تھی, تعلیم حاصل کری تھی. اس کے بعد پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا, نوکری کری, فوم کی دکان پہ نوکری کری, کیونکہ ہمارا فرنیچر مارکیٹ سے تعلق تھا نا, تو وہاں پہ فوم کی دکان وغیرہ پہ نوکری کرتا رہا. اس کے بعد اپنے کاروبار شروع کر دیا فوم کا. فوم کا؟ جی, یہ گدوں کا, اسپرنگ کے گدوں کا, فوم کا. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے نظر جاتی رہی تو پھر یہ کام بند کرنا پڑ گیا. تو ابھی کیا کرتے ہیں آپ؟
अभी में फर्नीचर के काम में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि शीशे में इस्तेमाल किए जाते हैं लगाने के लिए। क्लिप जो मोल्डिंग वाले बनाते हैं, यानी कि मोल्डिंग मशीन से बन के आता है, तो वो कारखाने से ला के फिर उसकी यानी कि सप्लाई करते हैं यहाँ पे अपने मार्केट में बैठ के। कुछ आप के पास हैं तो जरा हमें ज़ियारत भी करवा दें, क्या है ये तो 3 तरह के हैं, कुछ गोल भी नजर आ रहा है, दूसरा भी है कुछ। ये जो गोल है ये तो है शेल्फ पिन, यानी कि शेल्फ होती है डिवाइडर वगैरह में, अलमारियों में, उसके लिए लगाया जाता है ये। अच्छा, ये किस मकसद के लिए लगाते हैं? ये शेल्फ रखने के लिए। अच्छा, शेल्फ होती है जैसे अंदर अलमारियों में शेल्फें होती हैं, जी 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 तो जी ये जी, उसमें लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही। और ये जो है ये शीशा रोकने के इस्तेमाल में आते हैं दोनों, शीशे को रोक देते हैं इससे, इसमें गैप बना हुआ है ना, इसको शीशे को रोकने के इस्तेमाल में आता है ये। सही जी, अंदर की साइड पे लगते हैं, डिवाइडर वगैरह होते हैं, अलमारियों में शीशे लगते हैं, तो ये उसके अंदर साइड पे लगते हैं। ये आप बनाते हैं, इसका क्या काम है आपका? ये मैं बनवाता हूँ, फिर मार्केट में इसको मकसद घर पे ला के फिर इसको तोड़ना है, इसके यानी कि पूरी एक लड़ी बनी हुई होती है, फिर इसको तोड़ के इसको पैकिंग गिनती करके इसका पैकेट बना के फिर ये हम एक दुकान पे बैठते हैं, तो यहाँ पे रख के यानी कि माल बेचता हूँ मैं। कितने का पैकेट बनाते हैं? इसमें कितने? इसमें ये 400 होते हैं एक पैकेट में। अच्छा, एक पैकेट में 400 होते हैं जी। अच्छा, सही। चलें जी, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे लाइक भाई का एक पैकेज है, पैकेज देखते हैं। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। नेकी की दावत की धूमें मचाऊं, करता रहूं मैं मदद दूसरों की, पढ़ता रहूं बाजमात नमाज, सुस्ती न हो दे दे तौफीक ऐसी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब हो उम्मीद मेरी। माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने पैकेज देखा हमारे लाइक भाई का। लाइक भाई, हमने पैकेज देखा है आपका, इसमें माशाल्लाह आप काम के लिए जा रहे हैं, तो ये क्या खुद जाना होता है या बच्चे वगैरह लेकर जाते हैं आपको? मेरा बेटा मेरे को लेके आता है अमूमन, खुद तो जाना कम होता है। कोशिश ये होती है कि बेटे के साथ चले जाते हैं, वही भी दुकान पे बैठे रहते हैं। अच्छा, बेटे क्या करते हैं आपके? बेटे भी माशाल्लाह 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। एक बेटा है आपका? जी जी, मोहम्मद रजा नाम है इनका। मोहम्मद रजा, माशाल्लाह, जो अभी आपको छोड़ने के लिए आए? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, आपके बच्चे को अल्लाह पाक नेक परहेजगार बनाए, आपके लिए राहत का सामा बनाए। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर करूँगा कि अपनी ज़िंदगी को इस कैफियत में कि जब आप पर एक माजूरी का ये सिलसिला आ चुका, जाहिर बात है अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आप क्या करते हैं? मैंने इसको कभी अपनी माजूरी नहीं बनने दिया, कोशिश यही करी कि अपने हाथ से ही जो कर सकते हैं काम वो करते रहो।
اور کسی کے آگے پیچھے نہ گھومو۔ لائق بھائی مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے تھے، پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی جی اور نظر چلی گئی۔ جی جب نظر گئی تو اس وقت کیفیت کیا تھی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، اب میں کیسے سروائیو کروں گا سوسائٹی میں، کیسے آگے بڑھوں گا؟ تو اس کیفیت یہ آیا، پہلے تو یہ کیفیت پیدا ہوئی، ظاہرہ ہوتی ہے ہر ایک کے ساتھ، پھر اس کیفیت سے آپ نکلے کیسے؟ ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کو آگے بڑھنے کی طرف رہنمائی کی کہ مجھے اس چیز کو اپنی معذوری جو ہے اسے مجبوری بنا کے نہیں بیٹھ جانا ہے بلکہ مجھے آگے سروائیو کرنا سوسائٹی میں؟ الحمدللہ کبھی میرے کو نا اپنے اوپر ایسی کیفیت نہیں آئی کہ میں اپنے آپ کو معذور یا مجبور سمجھوں۔ اللہ پہ مجھے اعتماد تھا، اور میرے گھر والوں نے بشمول میری بیوی نے، بچے نے میرے کو بہت یعنی کہ اعتماد دیا، اور میں کوشش کر کے آگے بڑھتا ہی رہتا ہوں، اپنی ہمت نہیں توڑنے دیتا۔ واہ، ہمت توڑنی بھی نہیں چاہیے، ہمت کریں گے تو انشاءاللہ آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لائق بھائی کو کہ لائق بھائی نے ماشاءاللہ بتایا ہمیں کہ کس طرح انہوں نے یہ آگے ہی بڑھنے کی سوچ، اور اس کیفیت میں آپ خود تصور کریں کہ جب ایک بندے کو خبر یہ مل جائے، ٹھیک تھا نظر صحیح آتا تھا، اور اچانک پتہ چلے کہ اب نظر آنا بند ہو گئی، اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، مطلب اب یہ ذہنی طور پر یہ بندہ بنا لے کہ اب ساری زندگی جب تک میں ہوں مجھے نظر نہیں آئے گا۔ اللہ پاک کرم فرما دے، فضل فرما دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک ڈاکٹروں کی طرف سے کہ اب نظر نہیں آئے گا، دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کیفیت میں ماشاءاللہ لائق بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کیفیت نہیں میری بنی، مجھے اللہ پاک کی ذات پر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، ماشاءاللہ مرحبا، اور پھر گھر والوں کا ساتھ۔ اور حضور دیکھیں کہ گھر والوں کا ساتھ ہونا یا کسی کا ساتھ دینا اس کیفیت میں بندے کو کتنی ڈھارس دے دیتا ہے کہ بندے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، اپنے بندے کو اتنی اعتماد بندے کو دلا دیا کہ بندے کے دل و دماغ میں بھی یہ کیفیت نہیں آ رہی کہ یار میں معذور ہوں، یا مجھے کوئی معذوری لائق ہو چکی ہے، یا میں مجبوری کی طرف جا رہا ہوں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ کیا فرماتے ہیں اس پر آپ؟ اس پہ حضرت فاطمہ الزہرا، مولا علی، ان کا آپس میں جو محبت کا رشتہ تھا، اور حضرت فاطمہ نے جو مولا علی کے ساتھ تعاون کیا، واہ، بلکہ ایک بار تو کہا کہ آپ مجھے ایک چرخہ لا دیں، میں وہ کاٹ کے آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، سبحان اللہ، کہ میں اس سے سوت کاٹوں گی، آپ اسے بیچ کے آئیں گے تو گھر کا خرچ آگے چلے گا۔ تو اس سے مدنی پھول یہ ملتا ہے کہ اگر زوجہ یعنی بیوی یا شوہر آپس میں محبت کا رشتہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہو، مین چیز ہے ذہن مل جانا، ذہن مل جانا، پھر گھر جنت کا گہوارہ بنتا ہے۔ یہاں پر حضور حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی وہ اگر آپ بیان فرما دیں کہ کتنا پیارا یہ ان کا یہ ایک سلسلہ تھا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی کیفیت میں آئے۔ دیکھیں ہوتا تو یہ ہے جب بندہ آسائشوں میں ہوتا ہے تو چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اصل پتہ تب چلتا ہے کون آپ کا کتنا قریبی ہے جب آپ پہ آزمائش آتی ہے۔ آپ کی نعمتیں آپ سے لے لی گئیں، اللہ نے جو جو دیا تھا آزمائش میں آپ کو ڈال دیا، حتیٰ کہ آپ کا جسم مبارک بھی آزمائش میں آ گیا، بیمار ہو گئے، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، اور انہیں چھوڑ دیا ساتھ، سب لیکن چھوڑ کے چلے گئے، کیا لیکن آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ کھڑی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کو تو جو صلہ دیا ان کے صبر کا دیا، اللہ کے فرما بردار بندے، اور یہ بھی فرمایا کہ میرا بندہ کتنا شکر گزار ہے، کتنا صبر کرنے والا ہے، ساتھ آپ کی زوجہ کے بھی یہ مقامات ملے کہ انہوں نے بھی، ظاہر ہے جس پہ مصیبت آئی ہے آپ بھی اس کے ساتھ اس مصیبت کو جھیل کے صبر کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی صبر کا صلہ ملے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے ثواب لے لیتا ہے، اور آزمائش آتی ہے تو صبر کر کے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن مدنی چینل کے ناظرین فائدے میں ہی ہے، چاہے نعمت ملے چاہے کوئی آزمائش آ جائے، نعمت ملے اللہ پاک کا شکر ادا کر کے مومن فائدے میں ہے، اور کوئی آزمائش آئے تو صبر کر کے مومن فائدے میں ہے۔ اللہ پاک
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں ہر حال میں صابر شاکر بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، لائق بھائی کا ایک اور پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے پیکیج دیکھتے ہیں۔ میرا نام ناصر ہے، میں شیشے کا کام کرتا ہوں۔ یہ لائق بھائی کو میں بچپن سے جانتا ہوں، یہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے چھوٹا موٹا یہ کام کرنے لگ گئے، خود مختار ہیں یہ، کبھی کسی سے کوئی چیز انہوں نے نہیں مانگی، اور بیچاروں کی اس کے بعد میں ان کی آنکھیں چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد میں یہ اپنے چھوٹے موٹے کام کرتے اور اب ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں، یہ کبھی کسی سے کوئی چیز مانگتے نہیں ہیں، اور یہ بہت اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، نمازی پرہیزگار ہیں، اور جب سے ان میں بدلاؤ بھی بہت آ چکا ہے، اپنے سے بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں، اور دین کی باتیں ہم لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور دین کے کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور کبھی کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ہی محتاج رکھے اور ان کے اوپر نظر کرم رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ اور ماشاءاللہ ابھی حال ہی میں یہ عمرہ کرنے بھی گئے تھے اپنے ایک دوست کے ساتھ میں، نعمان بھائی کے ساتھ میں۔ پہلے یہ فوم کا کام کیا کرتے تھے، چھوٹا سا ایک کام تھا ان کا، پھر یہ ان کی آنکھیں چلی گئیں، اب یہ ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں مولڈنگ کا، اور یہ چھوٹے موٹے اس کے وہ بناتے ہیں شیشوں کے کلپ، اور یہ تھوڑا بہت بیچارے سپلائی کرتے ہیں، جو بھی ان کے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں وہ اسی کے اندر سب پورا کرتے ہیں۔ کبھی اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا ہے انہوں نے اپنا، اور یہ جیسے پہلے نارمل زندگی گزار رہے تھے ویسی ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کے حوصلہ پکڑیں اور ان کو دیکھ کے آگے بڑھیں اپنی زندگی کے اندر، اور لائق بھائی بھی آگے بڑھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، جو بھی کام ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے اس میں شکر اور صبر کرتے ہیں۔ لائق بھائی، ہم نے پیکیج آپ کا دیکھا، اچھا اس پیکیج میں انٹرویو میں جو بتا رہے تھے کہ آپ کی عادتیں، آپ کا اخلاق لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، تو اس کیفیت میں بھی حالانکہ بہت ساروں کو یوں بھی دیکھا سنا جاتا ہے، کوئی چڑچڑا پن ہو جاتا ہے بندے کو، لیکن آپ کی عادات، آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خوش رہنے کی خود کوشش کرتا ہوں، دوسروں کو بھی رکھنے کی کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت پیارا جملہ ہے۔ یوں کہیں کہ میرے پورے بیان کو انہوں نے ایک جملے میں سمیٹ دیا، خود بھی خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بڑی پیاری کسی نے بات کی کہ اس درخت کی طرح ہو جائیں کہ جو خود تو دھوپ میں جلتا ہے لیکن دوسروں کو ٹھنڈا سایہ دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم دوسروں کو ٹھنڈا سایہ دینے والے بن جائیں۔ ہمارا موضوع بھی چل رہا تھا احساس کمتری کے حوالے سے کہ احساس کمتری کی وجوہات کیا ہیں، اور قرآن و حدیث کی اس حوالے سے ہماری جو قرآن و حدیث رہنمائی کرتے ہیں کیا ہیں۔ لائق بھائی نے دوران گفتگو ایک بات یہ بھی کہی کہ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہمت نہ ہارنا یہ بھی بندے کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، بندہ ایک اچھے طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اگر ہمت ہار جائے تو یہ احساس کمتری پیدا ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ جب جنگ احد میں شریک ہوئے، آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آزمائش اللہ کی طرف سے آئی، تو کچھ صحابہ کے دل سستی کی طرف مائل ہوئے اور ہمت ہار گئے کہ اب یہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ ہمت نہ ہارو، ولا تاہینو، پریشان نہ ہو، ہمت نہ ہارو، ولا تحزنو، غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس میں ایک مدنی پھول یہ ہے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا تو ایمان والا بندہ اتنا زیادہ سیلف کانفیڈنس اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، خود اعتمادی اس کے اندر اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آگے آیات کا مطالعہ کریں تو فرمایا یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مومنوں کو قتال پر ابھاریں۔ یعنی اس کی طرف اگر آیات کو دیکھیں تو ایک طرف تو ان کو
بلند ہمتی کی طرف ابھارا جا رہا ہے، صحیح. دوسری طرف ان کے حوصلے کو بڑھایا جا رہا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری تربیت ہے کہ آپ کسی صحابی کو کسی شان میں دیکھتے کہ اس میں یہ وصف ہے، آپ اسی سے ان کو لقب دے دیتے. کیا بات ہے. جیسے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ، اسد اللہ، اللہ کے شیر ہیں. واہ. اب آپ کی جب یہ فرمایا جا رہا ہوگا، بلکہ دوسرے مقام پہ جب آپ سے نام پوچھا جاتا ہے تو آپ زیادہ کیا بتاتے ہیں؟ ابو تراب. یعنی وہ القابات جو حضور کی طرف سے ملے، جو آپ کو کنیت حضور کی طرف سے ملی، آپ اس میں اپنے آپ میں اتنا خود اعتماد ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈگری دی ہے، حضور نے مجھے یہ ٹائٹل دیا ہے، تو یہ میرے لیے. تو اس لیے جب کوئی اچھا کام کرے یا کسی صلاحیت کا مالک ہو تو اس کی تعریف کر دینی چاہیے، تاکہ اس کے اندر حوصلہ بڑھے اور کانفیڈنس بڑھے، وہ اچھے انداز سے سوسائٹی میں سروائیو کر سکے. تو حوصلہ بڑھانا، کسی کی حوصلہ شکنی نہ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم ہر معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کا کوئی کام ہو رہا ہے تو بعض میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹ ڈھونڈنا ہے کہ بھائی یہ تو سارا اچھا ہے، کھانا تو آپ نے لاکھوں کا بنایا اچھا ہے، لیکن فلاں چیز اچھی نہیں تھی. اللہ اکبر. تو اس لیے اپنی بھی عادت بنائیں کہ حوصلہ بڑھائیں، اور خود اپنے اندر بھی یہ عادت پیدا کریں کہ مجھے اپنے اندر خود اعتمادی رکھنی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، لائک بھائی ہمارے بہت ساروں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. ان کا عمل، خود اعتمادی، کام کرنا، وہ احباب، وہ حضرات کہ جو صحیح سالم ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کام کاج کی طرف نہیں آ رہے، محنت کی طرف نہیں آ رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلے پیکیج میں دیکھا، ماشاءاللہ ہمارے لائک بھائی کام بھی کر رہے ہیں، کام کے ساتھ ساتھ اپنے خالق کو نہیں بھول رہے، اپنے مالک کو نہیں بھول رہے، نماز کی بھی پابندی کر رہے ہیں. یوں کہیں کہ کام کاج کیا، گھر والوں کی خدمت بھی کی، لیکن اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے پالن ہار کو نہیں بھولے. ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کیسے اللہ پاک کی عبادت چھوڑ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ دیکھا آپ نے کہ نماز کی پابندی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ سارا عمل جو ہے ان کا، یہ ان احباب کے لیے جو بالکل صحیح سالم ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود، ٹھیک ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، کام نہیں کرتے، ان کے لیے بہت پیارا ان کا یہ لیسن ہے. ان کا بتانا، ان کا جو پیکیج تھا وہ جو دیکھ لیں اور اپنے اندر یہ بات پیدا کریں. دیکھیں ہمارا یہ پروگرام لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ حضرات کہ جو کسی معذوری کا شکار ہیں، خدا را اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنائیں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے اگر آپ کو ایک نعمت نہیں عطا فرمائی یا ایک نعمت سے ہم محروم رہے تو اللہ پاک اوروں کے مقابلے میں کئی نعمتیں اور بڑھا کر عطا فرماتا ہے. آپ جیسے دیکھیں نابینا حضرات، ان کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، یعنی قدموں کی آہٹ سے بھی یہ بسا اوقات پہچان لیتے ہیں. مسجد تک جانا ہے، مسجد تک تو کتنے قدموں پر مسجد آئے گی یہ اتنا بھی سوچ لیتے ہیں. اچھا ہاتھ ملائیں گے، ہاتھوں سے محسوس کر لیں گے کہ یہ کن کا ہاتھ ہے. آواز سے ہمارے دوست ہیں جامعۃ المدینہ میں، ہم شروع میں پہلے درجے میں پڑھتے رہے، حافظ سلامت اتاری ماشاءاللہ، وہ نابینا ہے. ان کو ابھی بھی اگر ہم سلام کریں تو وہ فوراً پہچان لیتے ہیں، ہاتھ ملائیں. میں بلکہ کبھی ان سے مزاح کے طور پر آواز بھی چینج کر کے بات کرتا ہوں، پہچان لیتے ہیں وہ. تو کیا ہے، اللہ پاک نے اگر کسی ایک نعمت سے ہمیں محروم رکھا ہے تو اللہ پاک اور نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. تو یہ ہمارے لائق بھائی کا یہ پیغام کہ مجھے اللہ پاک کی ذات پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، بہت پیارا یہ میسیج تھا. یہ ضرور اس میسیج کو وہ حضرات لیں. آخری ایک سوال ہم حضور سے کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جو احساس کمتری کا شکار ہو ہی گئے، ان کو نکلنے کے لیے وہ کون سی باتیں ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ اس سے نکل کر اپنے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کریں، خود اعتمادی پیدا کریں، وہ باتیں بھی ہمیں ارشاد فرمائیں. اگر وہ احساس کمتری کا اگر شکار رہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ احساس کمتری سے نکلنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے. کیا بات ہے.
کہ میرے رب نے اگر مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے تو وہ رب قادر مطلق ہے، مجھے اس آزمائش سے ضرور نکالے گا. کیا بات. یہاں پر یہ جملہ اگر کوٹ کر لیا جائے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں. آج غم ہے تو کل خوشی بھی ہے، کل خوشیاں ہوں گی. اگر آج مصیبت ہے تو کل آسائشیں بھی ہوں گی، آج نعمتیں نہیں ہیں تو کل ملیں گی. ہر ایک پہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. کبھی اچھائی ہے، کبھی برائی ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی نعمتیں ہیں، کبھی آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرماتا ہے اور ان آزمائشوں سے نکالنے پہ وہ قادر مطلق ہے. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ احساس کمتری کا نتیجہ کیا ہے. جو اسی میں مبتلا رہیں تو اس کا ایک بہت بڑا اور بھیانک نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت جلد خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھیں، غور کریں، ایز اے مسلم ہم دیکھیں تو ایک مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی میں مین چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ مسلمان پوری محنت کے ساتھ اپنا جو اس نے گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے. پورے اسباب پہ عمل کرنے کے بعد وہ ایک جملہ بولتا ہے انشاءاللہ یہ کام ہوگا، اگر میرے رب نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا. دوسری طرف آپ غیر مسلم کو دیکھیں، غیر مسلم وہ ساری محنت کہ اب یہ کام ہوگا لیکن اس کے بعد یہ جملہ نہیں ہے انشاءاللہ. مسلمان کا وہ کام ہو جائے تو الحمدللہ، نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے میرے رب نے نہیں چاہا نہیں ہوا. لیکن غیر مسلم وہ کام ہو جائے تو وہ آگے بڑھتا ہے، نہیں ہوتا تو چونکہ اس کے پاس یہ کیفیت نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ ایمانی طاقت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرے رب نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو کے خودکشی کر لیتا ہے کہ میں نے تو سب اسباب کیے تھے پھر یہ کام کیوں نہیں ہوا. یہ جملہ مدنی چینل کے ناظرین کتنا پیارا ہے، انشاءاللہ. اس جملے کی تاثیر، اس جملے کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ کام ہوا تو خوشی کی انتہا نہیں ہے، کام نہیں ہوا پھر بھی اعتماد ہے، پھر بھی یقین ہے میرے اللہ نے نہیں چاہا، پھر کوشش کروں گا، پھر آگے بڑھوں گا. تو یہی چیز پھر ابھارتی ہے اور اللہ پاک کی ذات پر اعتماد. سبحان اللہ. بہت پیارا یہ جملہ ہے ماشاءاللہ. لائک بھائی سے ہم آخر میں ایک پیغام لیں گے. لائک بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت سے وہ حضرات بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں جو کسی معذوری کا شکار ہیں، تو ان حضرات کے لیے، ان احباب کے لیے، ان دیکھنے والے ناظرین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اگر کسی کے گھر میں ایسے معذور لوگ موجود ہیں جو مجبور ہیں، ان کے گھر والے ان کا اعتماد بڑھائیں، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. صحیح. ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں تاکہ وہ معاشرے میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکیں. ماشاءاللہ لائک بھائی نے مدنی چینل کے ناظرین بڑا پیارا پیغام دیا ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں ایسے افراد ہیں جو کسی معذوری کا شکار ہیں. گھر والوں کا ساتھ دینا، چاہے وہ والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، ان کا ساتھ دینا معذور افراد کا، یہ اس کے اندر خود اعتمادی کو پیدا کرے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد بہاریں آئیں گی. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام میں شعبے کا ایک تعارف ہوتا ہے، آئیے شعبے کا تعارف دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی جو خدمت دین کے لیے کم و بیش 80 سے زائد شعبہ جات میں دینی کام کر رہی ہے، انہی شعبہ جات میں ایک نہایت اہم شعبہ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں گنگے، بہرے، نابینا اور دیگر ذہنی اور جسمانی معذور افراد کے حوالے سے دینی کاموں میں مصروف عمل ہے. ہفتہ وار اور ماہانہ اجتماعات، تربیتی کورسز، مدرسۃ المدینہ بالغان، ایک دن راہ خدا میں، اور مدنی قافلوں کے ذریعے ان کو دینی تربیت دی جاتی ہے تاکہ یہ بھی معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکیں. مدنی چینل کے ناظرین نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب غم